खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत और नहायत खूबसूरत पवित्र नाम में आप सभी की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट इवेंजलिस्ट महविश याकूब एक बार फिर से आपको आपके फेवरेट प्रोग्राम ख़वातीन बाइबल में खुश आमदीद और वेलकम करती हूँ। मेरा दिल खुदा बाप बेटे पाकरू की शुक्रगुजारी से नहायत भरा है कि खुदा बाप ने एक बार फिर से मुमकिन किया कि हम आपकी बरकत के लिए, आपकी रूहानी बलोगत के लिए इस ख़वातीन बाइबल के सेट पर आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। सो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। और इससे पहले कि आपको आज की गेस्ट से मिलवाया जाए, आज की जो हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं आपको उनसे मुतारिफ़ करवाया जाए, मैं चाहूँगी हम सब अपनी आँखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। हालेलुया, तारीफ़ हो माइटी लॉर्ड, वी वर्शिप यू जीसस। हालेलुया, तारीफ़ हो। खुदा बाप बेटे पाकरू, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त मौका इन खूबसूरत घड़ियों के लिए। आसमानी बाप, तूने हमें ज़िंदों की ज़मीन पर ज़िंदा रखा, तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा सालूस चाहते हैं कि यीशु के नाम से खुदा बाप, ऐ खुदा इस वक्त मैं अपने आप को, खुदा तेरी बंदी को, आए खुदा हम तेरे हैंड ओवर करती हूँ। चाहते हैं खुदा बाप जी, जब तक ऐ खुदा गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी रहे मेरे खुदा, जब तक हम तेरे कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयों को सीखते रहें मेरे खुदा बाप जी, हम ऐ खुदा बतेरी ज़िंदगियों के लिए ऐ खुदा बाइस से बरकत ठहरे मेरे खुदा। खुदा पाकरू, तू जो हमारा अच्छा बेहतरीन मददगार है, हम तुझे अपने दरमियान में खुश आमदीद करते हैं। खुदा पाकरू, तू आ और हमें आए खुदा रूह कुद्स तू गाइड करना, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और जिस तरह के आप जानते हैं कि गुज़श्ता एपिसोड्स में, गुज़श्ता जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, हम उनमें तरबियत पर बात कर रहे थे। तरबियत क्या है, तरबियत किस तरह से की जाए और किस तरह से हम देखते हैं कि हम खुदा के कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयों को सीख रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। तो आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं आपको उनसे मुतारिफ़ करवाऊंगी, उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। सिस्टर समीना जराउन आज फिर हमारे इस सेट पर मौजूद हैं। सिस्टर जी, वंस अगेन हम आपको खुश आमदीद करते हैं। जी महाविश, आपका बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पर गवाही टीवी के इस प्लेटफॉर्म के लिए और सारी टीम के लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच। और इनके लिए बहुत सी ब्लेसिंग के जिनके वसीले जो है वो खुदा का कलाम कोने कोने तक पहुंचता है। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो। सो आज हम सीखेंगे बातन और ज़ाहिर पर। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो। और जिस तरह मैंने आपसे पिछले एपिसोड्स में इस बात को शेयर किया, ज़िक्र किया था कि तरबियत एक ऐसा हमारा टॉपिक था जिस पर हमें बहुत सी बातें डिस्कस करनी थी। और उन पर आप सभी जानते हैं कि हम एक सीरीज़ को लेकर चले आपके लिए, आपकी खिदमत के लिए, ताकि आप बेहतर तरीके से इन बातों को जान सकें, सीख सकें। तो हमारा जो ये एपिसोड है, ये भी 2 जो हमारे एपिसोड हैं उन पर मुश्तमिल है, जिसमें हम एक बात सीखेंगे बातिन पर और दूसरे एपिसोड में हम सीखेंगे ज़ाहिर पर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं चाहूँगी सिस्टर जी, आप हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। जैसा कि हम अगर इसको कनेक्ट करें हम अपने पिछले प्रोग्राम के साथ, तो तरबियत के हवाले से हमने बात की, तो हमारे पिछले प्रोग्राम पेरेंटिंग के हवाले से थे कि किस तरह के वालिदैन होने चाहिए, माँ बाप को किस तरह से तरबियत करनी चाहिए। तो जो तरबियत करता है उसको अपनी तरबियत कैसे करनी है, अब हम इस पे बात करेंगे कि हमारा जो ज़ाहिर और बातिन है वो क्या है, हमें क्या उस पे काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले काम तब करेंगे जब हम उसे पहचानेंगे। तो आज की इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि हम ज़ाहिर और बातिन को कैसे पहचानें, उनमें फ़र्क क्या होता है। तो अगर आप मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस में से पहला पतरस उसका 3 बाब और उसकी 4 आयत तलावत करें तो ये कॉन्सेप्ट और भी हमारे लिए क्लियर हो जाएगा। सो व्यूअर्स, मेरे साथ देख सकते हैं आप बुज़ुर्ग पतरस का पहला आम खत और उसका 3 बाब और 4 आयत मुबारका में यूँ मरकूम है, बल्कि तुम्हारी बातिनी और पोशीदा इंसानियत हिल्म और मिजाज की गुर्बत की गैरफ़ानी आराइश से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नज़दीक इसकी बड़ी कदर है। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला खुदा हमें बरकत दे। आमीन। जी सिस्टर। बाइबल मुक़द्दस में ज़ाहिर और बातिन से मुताल्लिक़ बेशुमार आयात हैं, हवाला जात हैं, रेफरेंसेस हैं जो हमें बताते हैं कि ये क्या है। तो आज हम इसको और डीपली ज़रा देखेंगे। अब आपके सामने ये देखें, ये 2 बॉक्सेस हैं। अब ज़ाहिर में ये बिल्कुल एक जैसे हैं, यूँ समझ लें ये ट्विन्स हैं, ये जुड़वा बहनें हैं, ये जुड़वा भाई हैं।
ان پہ لکھا ہوا بھی ایک جیسا ہے، ان کا لباس بھی ایک جیسا ہے، ہو سکتا ہے ان کی شباہت ایک جیسی ہو، دیکھنے میں بالکل ایک جیسے، لیکن جب ان کے ہم باطن میں دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا باطن یہ ہے اور اس کا باطن یہ ہے، باطن ڈفرینٹ جی، ظاہر میں وہ دیکھنے میں بالکل ایک جیسے ہیں تو باطن الگ ہے۔ تو ظاہر کیا ہے؟ ظاہر ان کی فزیکل اپیرنس، ان کی جسمانی ساخت۔ تو ظاہر سے مراد ہمارا جسم، ہمارا رہن سہن، ہم کیسے لگتے ہیں، ہمارا کھانا پینا، ہماری تعلیم، ہماری ڈگریز، یعنی وہ چیز جو ہم دیکھ سکتے ہیں، یعنی یہاں پر ہم باکس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور باطن یہ ہے ہمارے ایموشنز، ہماری فیلنگز، ہماری ہیبٹس۔ ظاہر تو نظر آ جاتا ہے لیکن باطن تب آتا ہے جب ہم گفتگو کرتے ہیں۔ جیسے ایک لڑکا جو ہے وہ انٹرویو دینے کے لیے گیا، جب وہ کمرے میں گیا تو جو ہے انٹرویو لینے والے نے سر سے پاؤں تک اس کو دیکھا اور کہا آپ کا لباس تو بہت خوبصورت ہے اور آپ نے بہت برانڈڈ کپڑے پہنے ہوئے، گھڑی بھی بہت اچھی ہے، اب ذرا یوں کیجئے کہ بات کیجئے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کا باطن کیسا ہے۔ تو آپ کی گفتگو جو ہے وہ آپ کی پہچان ہے۔ اسی طرح اس کو اور زیادہ میں ڈیپلی کیسے ہم لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک گدھے کو کہیں سے شیر کی کھال مل گئی اور وہ پہن کے جنگل میں چلا گیا۔ وہ جیسے جنگل میں پہنچا تو جانوروں نے سمجھا کہ ہمارا بادشاہ آ گیا، تو سب ادھر ادھر ہو گئے اور ریچھ نے لومڑی سے کہا کہ تم جاؤ بادشاہ سلامت سے پوچھو کہ دوپہر میں کھانے میں کیا کھائیں گے۔ تو لومڑی گئی اور گدھے کے سامنے کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت دوپہر کے لیے کیا کھائیں گے۔ تو جیسے ہی بادشاہ سلامت کا لفظ سنا تو گدھا ڈھینچو ڈھینچو کرنے لگا۔ تو لومڑی نے کہا ارے تو گدھا ہے۔ تو اس نے کہا تجھے کیسے پتہ چلا؟ سارا جنگل دھوکا کھا گیا۔ تو اس نے کہا تمہارے لباس سے تو میں بھی دھوکا کھا گئی تھی، تمہاری کانورسیشن، تمہاری گفتگو نے تمہاری پہچان کرائی۔ تو ہماری گفتگو، ہمارے ایموشنز، ہماری فیلنگز جو ہے ہمارا باطن ہے۔ انفارچونیٹلی ظاہر کے لیے جو ہے ہماری آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ظاہر کے لیے ہماری کوششیں بے شمار ہیں، بلکہ زیادہ اگر دیکھیں تو 95% جو ہماری ایفرٹس ہیں وہ ظاہر کے لیے ہیں۔ ہم اپنی فزیکل اپیرنس پہ بہت زیادہ غور کرتے ہیں۔ آج اگر دنیا میں دیکھیں تو اربوں روپے جو ہے وہ صرف جسمانی ساخت کو بہتر بنانے کے لیے لوگ خرچ کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو ٹرینڈ ہے کہ لڑکی جو ہے وہ گوری ہی ہونی چاہیے۔ بیچاری وہ لڑکیاں جن کے رنگ جو ہیں وہ تھوڑے گہرے ہیں، ان کے لیے رشتے ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک المیہ ہے۔ دنیا میں جتنی بھی پروڈکٹس ہیں جو رنگ گورا کرنے والی کریمیں ہیں، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہے۔ تو اس طرح ظاہری حسن کو بدلنے کے لیے لوگ بہت ایفرٹ کر رہے ہیں۔ ایون دین کچھ لوگ پلاسٹک سرجریز کراتے ہیں، اپنے فیچرز تک چینج کراتے ہیں۔ پھر فزیکل اپیرنس سے نکل کے پھر ہم جو ہے ایک اور ظاہر جو ہے وہ ہمارا تعلیم ہے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ آیا وہ ڈاکٹر بننے کے قابل ہے یا اس انجینئر بننے کے قابل ہے یا اس کے اندر کیا کوالٹی، لیکن ہم صرف لوگوں کو شو کرنا چاہتے ہیں اور پھر ہم اس بچے کو اس میں دھکیل دیتے ہیں وداؤٹ تھنکنگ کہ اس کا انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے، صرف اپنے معاشرے کو متاثر کرنے کے لیے۔ تو یہ ساری اوپری لیول کی چیزیں ہیں۔ پھر کاروبار لے لیں، پھر گھر لے لیں۔ اگر ہم کسی کے گھر گئے ہیں، ہم نے اس کا گھر خوبصورت دیکھا ہے، تو آ کے ہماری ڈیزائر ہوگی کہ ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن باطن کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا تعلق ہماری نیت سے ہوتا ہے کہ ہماری نیت کیسی ہے۔ وہ چیز ہماری اپیرنس کو اور زیادہ مضبوط بناتی ہے۔ جیسے جب میڈیا کا دور نہیں تھا تو ایک بادشاہ تھا، بہت رحم دل نیک بادشاہ، اور اس کی رعایا سلطنت اسے بہت خوش تھی۔ تو ایک دن بادشاہ نے سوچا کہ میں نے اپنے ملک کا مشرقی حصہ نہیں دیکھا، میں نے بہت تعریف سنی ہے، تو کیوں نہ میں جا کے دیکھوں۔ تو وہ مشرقی حصے میں ایک باغ میں گیا، اور باغ کا جو رکھوالا تھا وہ بادشاہ کو بائی فیس نہیں جانتا تھا۔ بادشاہ روپ بدل کے گیا۔ اب بادشاہ جیسے جا کے بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ باغ میں بہت خوبصورت پھلوں کے درخت ہیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے انار کا جوس مل سکتا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ بے شک آپ ہمارے مہمان ہیں، ضرور۔
وہ گیا اور 5 منٹ میں انار کا جو جوس ہے اس کا گلاس بھر کے لے آیا اور بادشاہ نے پیا، اور بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ میری سلطنت میں اتنے ایسے فروٹس ہیں کہ ان کا رس اور 5 منٹ میں یہ کیسے نکال کے لے آیا. تو بادشاہ نے اس آدمی سے پوچھا آپ مجھے 1 گلاس اور رس دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل. وہ لینے چلا گیا. دا مومنٹ وہ آدمی گیا تو بادشاہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اتنا اچھا باغ اور میری پہنچ سے دور ہے اور یہاں لوگ عیش کر رہے ہیں جبکہ یہ میرے پاس ہونا چاہیے تھا. اب وہ شخص جو ہے وہ 1 گھنٹے کے بعد جوس لے کر واپس آیا. تو بادشاہ کے پاس جب آیا تو بادشاہ نے کہا یہ کیا بات ہوئی، جب میں نے پہلی بار کہا آپ سے تو آپ 5 منٹ میں رس لے کر آ گئے، اب کے بار آپ کو 1 گھنٹہ کیوں لگا؟ تو اس نے کہا کہ معاف کیجیے گا، میرا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہمارا بادشاہ بہت رحم دل ہے، جب تک اس کی نیت اچھی رہے گی پھلوں میں رس رہے گا، اور جب بادشاہ کی نیت خراب ہوگی تو پھلوں کا رس ختم ہو جائے گا. اور مجھے نہیں پتہ کہ کیا ہو گیا دوسری بار ہمارے بادشاہ پہ خدا رحم کرے، گاڈ نوز کیا ہوا تو رس ختم ہو گیا. تو یہ تھا اس کا باطن. اس کا ظاہر جو تھا وہ اچھا تھا، وہ شروع میں نیک تھا، لیکن باطن نے اس کی پرسنالٹی، اس کی شخصیت بدل دی. تو ہماری جو سب سے زیادہ کوشش ہوتی ہے وہ ظاہر پر ہوتی ہے. اب آج دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم جو ڈریسز دیکھتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں اس کو کاپی کرنے کی. ہمارے کچھ جو ہیں وہ ہمارے ہیروز ہیں، ہم ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ ہمارے فیوریٹ کریکٹرز ہیں. ایون دین یہاں یہ بھی کہ لوگ لباس تو چھوڑیں، ایکسنٹ جو ہے، تلفظ جو ہے وہ اس کو بھی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ظاہری چیزیں، اور بغیر سوچے ہوئے کہ جو یہ میں بالوں کا فیشن کر رہا ہوں یہ مجھ پہ سوٹ کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ میں نے 10 رنگ کے بال کروائے ہوئے ہیں، آیا یہ مجھ پہ فٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا، میرے کلچر، میری سویلائزیشن، میری پرسنالٹی کے مطابق ہے یا نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہم لوگ اتنے عادی ہو گئے ہیں، ہم اتنے ایڈکٹڈ ہیں چیزوں کے کہ ہم دا مومنٹ ہم نے وہ چیز دیکھی ہم اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہم اپنی ظاہری چیزوں پر، اگر ہم ورک پلیس پہ جاتے ہیں، اگر ہم اسٹوڈنٹ ہیں کہیں بھی ہیں، تو ہماری آج کل جو فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے وہ ظاہری ہے. اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کبھی بیٹھ کے اپنے باطن کے بارے میں سوچتے ہیں، جنہوں نے کبھی چیک اینڈ بیلنس کیا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ کیسی ہے. آپ دیکھیں کہ جب بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو ماں کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہوتی ہے جہیز کی، کہ کتنا سامان بن چکا ہے، یہ میری بیٹی کے ساتھ جائے گا، ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے، کیا چیز نہیں ہے، کیا چیز ہے، شادی پہ کون سے اخراجات اٹھیں گے، کس کا ہال کس طرح کا بک کرانا ہے، شادی کا ڈریس کون سا ہوگا. ان ساری چیزوں پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو وہ لڑکی حالات فیس کرنے والی ہے اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ خاندانوں میں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ خرچ کریں، چاہے قرض اٹھا کے کریں، کیونکہ ان کو جو ہے وہ ظاہری طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو اونچا دکھنا ہے، اپنے آپ کو سب سے بہتر. اور یہ ایک ایسی دوڑ ہے جو نہ صرف جو ہے وہ ترقی یافتہ ملکوں میں، ترقی پذیر ملکوں میں اس سے بھی بڑھ کر ہے، جو کہ اپنی ایسے ماں باپ بھی میں نے دیکھے جو اپنی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتے. ان کے حالات جو ہیں وہ تقریباً روٹی پانی سے بھی مشکل ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، لیکن وہ بچوں کی شادیوں میں اس طرح سے خرچ کرتے ہیں صرف مقابلہ بازی کے لیے اور اگلے بندے کو شو آف کرنے کے لیے کہ جو ہے وہ ہماری ناک نہ کٹے. تو اس ناک کے چکروں میں ہم لوگ جو ہے وہ قرض لینے سے بھی باز نہیں آتے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں، جس میں ہماری خاندانی ویلیوز شامل ہیں. پھر خاندانی ویلیوز سے ہٹ کے ہم کاروباری ویلیوز پر آ جاتے ہیں، اور ہم بالکل اس کے بارے میں توجہ نہیں دیتے کہ ہمارا اس کے علاوہ اور بھی زندگی کا حصہ ہے جس کا تعلق ہمارے باطن سے ہے. جو لوگ ظاہر پہ توجہ دیتے ہیں ان کو باطنی زندگی سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. ابھی جو باطن پہ توجہ دیتے ہیں ان کو ظاہر سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. اب سوکریٹیز جو ہیں، سقراط، بہت بڑے اسکالر، ان کا نام ہے ہسٹری میں، یونان کے فلاسفر، اور ان کی بیوی جو تھی وہ بہت جھگڑالو تھی.
اور اس کے دوست کہتے تھے تو ایسی بیوی کے ساتھ کیوں رہ رہا ہے بھائی, تو اتنا بڑا آدمی ہے, چھوڑ اس کو. تو وہ ہنستا تھا ان کے ساتھ, ان کہتا تم لوگ تو بے وقوف ہو, اس کی لڑائی کے ساتھ رہ کے میں اپنے صبر کی پریکٹس کر رہا ہوں. تو جو لوگ اپنے انر پہ کام کرتے ہیں, جو لوگ اپنے اندر باطن پہ کام کرتے ہیں, وہ ظاہری چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے. ان کا کام دنیا کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے. اب آئنسٹائن ایک بہت بڑا سائنٹسٹ, ہزاروں اس کی ایجادات ہیں, اس کے پاس 15 سوٹ تھے اور 15 کے 15 سوٹ ایک ہی کلر کے, ایک ہی ڈیزائن کے. وہ شادیوں پہ بھی جاتا تھا تو وہی سوٹ پہن کے جاتا تھا, کسی کے جنازے پہ بھی جاتا تھا تو وہی سوٹ پہن کے جاتا تھا. اور کچھ لوگ تو مذاق سے بھی اس سے کہتے تھے آئنسٹائن تمہارے پاس ایک ہی سوٹ ہے. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ اس کا سیکرٹ بتائیے مجھے کہ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ جتنی انرجی میں ڈریس چینج کرنے میں لگاؤں, چوز کرنے میں لگاؤں کہ مجھے کس کے ساتھ کیا پہننا ہے, اور اس کے انڈر پریشر آ جاؤں, کیوں نہ میں وہی چیز انسانیت کی خدمت کے لیے لگاؤں, وہی انرجی میں وہاں لگاؤں. تو یہ فرق ہوتا ہے ان لوگوں میں جو ظاہر اور باطن کے فرق کو سمجھتے ہیں, جن کو پتہ ہے کہ ہماری انر ورلڈ کیا ہے. کیونکہ جو لوگ اندر کی زندگی پہ کام کرتے ہیں, باہر کی زندگی ان کے لیے معنی نہیں رکھتی. ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ جو ہے وہ انہوں نے یہ اسپیسیفک ڈریس نہیں پہنا تو وہ باہر نہیں جا سکتے ہیں, ان کو اسپیسیفک گفتگو نہیں کرنی ہے. تو وہ اپنے اندرون پہ زیادہ کام کرتے ہیں رادر دین بیرون پہ. پریز دا لارڈ, کیا بات ہے. اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے بہت عمدہ باتیں خدا کی بندی سسٹر سمینہ جراؤن آج ہم تک لے کر آئی ہیں, اور ہم بہت خوبصورت اور بہت اہم ٹاپک پر بات کر رہے ہیں, اور یہ گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. آپ سے بریک لینے کا وقت ہے, ملتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد. پریز دا لارڈ, خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے میں آپ کو آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کرتی ہوں. جو ویورز ہمیں اس وقت جوائن کیے ہوئے ہیں, میں آپ کو بتاتی چلوں ہم خدا ان کے عظیم کلام مقدس کی سچائیوں کو سیکھ رہے ہیں, اور جس طرح کہ ہم بائبل مقدس میں بیشتر مرتبہ ان باتوں کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ خدا ظاہر اور باطن کو یکساں دیکھنا چاہتا ہے. اور آج ہم باطن اور ظاہر پر بات کر رہے ہیں, اور خدا کی خادمہ سسٹر سمینہ جراؤن بڑے خوبصورت طریقے سے ہمیں سکھا رہی ہیں. سسٹر جی پلیز کنٹینیو کیجیے گا. بھاوش, ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ظاہر اور باطن میں ڈفرینس کیا ہے, اور کس طریقے سے آج کل جو ہے ہم ظاہر پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں. ظاہر اور باطن کا ڈفرینس سمجھنا ہی, اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو وہاں سے سمجھیں کہ آپ کی گروتھ شروع ہوتی ہے. جب آپ کو اس میں فرق سمجھ آتا ہے کہ میری فزیکل اپیرنس کیا ہے, میرے سراؤنڈنگ میں چیزیں کیا ہیں, اور میرا باطن کیا ہے. باطن کا مطلب میری فیلنگس, میرے ایموشنس, میرا تھنکنگ سٹائل, یعنی میری سوچ کا انداز کیا ہے, میرا گفتگو کا انداز کیا ہے, میں بات چیت جب کرتی ہوں تو دوسرے کو کتنا اس سے فائدہ پہنچتا ہے, آیا میری گفتگو سیر حاصل ہے یا نہیں ہے, کیا میں بات کرتے ہوئے اس پہ کبھی خود پہ کویسچن کرتی ہوں یا نہیں, کیا مجھے اپنے خیالات پر کنٹرول ہے, کیا مجھے اپنی زبان پر کنٹرول ہے, یا بعض اوقات میں ایسے ہی بول دیتی ہوں کہ سوری میری زبان سے سلپ ہو گیا کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارا من, ہمارا باطن ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اگر ایسی سچویشن ہے تو ہم نے کتنی بار اس پہ کام کیا ہے, ہاؤ مینی ٹائمس کہ ہم اس پہ بیٹھے ہیں, سوچا ہے, اپنی تھنکنگ پہ سوچا ہے. سم ٹائمس آپ دیکھیں کہ آپ جب فیس بک یوز کرتی ہیں یا سوشل میڈیا یوز کرتی ہیں تو کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ڈریس آپ نے دیکھا, جیسے ہی آپ نے وہ ڈریس دیکھا تو آپ کو بہت اٹریکٹیو لگا کہ یہ تو بہت خوبصورت ہے, اور پھر دا نیکسٹ کویسچن جو آپ کا تھنکنگ الائن ہوتی ہے, آپ کی جو سوچ ملتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اچھا مجھے بھی ایسا بنوانا چاہیے. پھر اس کے بعد ایک اور تھاٹ آپ کے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے اچھا میں بنوا تو لوں لیکن یہ ملے گا کہاں سے. پھر جو جتنے بھی مارکیٹس ہیں جہاں پہ آپ کپڑا ڈھونڈتی ہیں وہ سب باری باری آپ کے دماغ میں گھومیں گے, امیجز بنیں گے اس کے. پھر اس کے بعد آپ کے ٹیلر کی باری آئے گی کہ اچھا میں دوں گی, کتنے دنوں میں دوں گا, اس کے بعد پھر مجھے اس پہ کتنے اخراجات آئیں گے, پھر اگلا اور یہ اتنی تیزی سے خیالات ہوتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے, اور ہم اس رو میں بہہ جاتے ہیں.
پھر آپ کا نیکسٹ کہ اب مجھے اچھا میری اس کزن کی شادی آنے والی ہے، میں اس پہ پہنوں گی. پھر جب پوری تھنکنگ آپ کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے، پھر ایک کریٹیکل کویشچن آتا ہے اگر کسی اور کا بھی ایسا ہوا تو یوں ایک یعنی کہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو ہے وہ سوچ کا چلتا ہے. لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو بیٹھتے ہیں اور اس چیز کو یاد کرتے ہیں. کیونکہ میرے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی چیز میں سوچوں تو پھر میں واپس آتی ہوں اور میں اس کے ڈاٹس میں لاتی ہوں کہ میں نے اس سے پہلے میرا کون سا تھاٹ تھا، اس سے پہلے کون سا تھا، یہ میری بات شروع کہاں سے ہوئی تھی. کیونکہ اگر آپ کو چل کے واپس آنا آتا ہے تو آپ بہت سکسیزفل ہیں. اور دیکھیے ظاہر کی چیزیں جو ہے نا وہ خریدی جا سکتی ہیں. آپ ڈریس خرید سکتے ہیں، آپ گھر خرید سکتے ہیں، جو بھی فزیکل اپیرنس کی چیزیں وہ خریدی جا سکتی ہیں، بٹ باطن کی چیزیں خریدی نہیں جا سکتی. وہ پیدا کی جاتی ہیں، ان پہ محنت کی جاتی ہے، ان پہ کام کیا جاتا ہے. اب کام کس طرح سے کرنا ہے ان پہ، یہ ہم آگے جو ہے اس پہ بات کریں گے. کہ ظاہر پہ تو ہم نے ظاہر ہے کہ لوگ بھی ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ایسے کریں ایسے کریں. بارہا بے شمار میڈیا پہ آپ کو ویڈیوز ملیں گی جو آپ کو فزیکل ہیلتھ کے بارے میں بھی بات کریں گے. آپ یہ کھائیں تو آپ کو یہ افیکٹ ہوگا، آپ اس طرح سے سوئیں، اس طرح سے ایکسرسائز کریں. تو اٹ آل اباؤٹ ہماری فزیکل جو ہے وہ ہیلتھ کے ساتھ یا اپیرنس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. بٹ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو باطن کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو آپ کو اپنی انر سیٹسفیکشن کے بارے میں اور آپ کو جو واقعی جو ہے وہ انسان بنانے کی بات کرتے ہیں. آپ نے نارملی گھروں میں سنا ہوگا کہ بچہ جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو مائیں یا باپ اس کو کہتے اوے بندہ بن یا انسان بن. تو کیا مطلب آپ کے خیال میں وہ انسان نہیں ہوتا؟ تو وہ انسان تو ہے لیکن جسمانی انسان ہے. تو اس کے ماں یا باپ یا جو بھی اس کو کس انسانیت کی طرف لا رہے ہیں، وہ یہ ٹرم کیوں استعمال کرتے ہیں کہ انسان بنو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا باطن درست کرو، اپنی مورل ویلیوز، اپنی ایتھیکل ویلیوز جو ہیں وہ درست کرو. یعنی تم جو کام کر رہے ہو یہ نارمل انسان کے کرنے والا نہیں ہے، تو اپنی سمجھ کو استعمال کرو. تو آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ باطن کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں، ان کو ہم کس طرح سے ڈیولپ کر سکتے ہیں، ہم کیسے بیٹھ کے اپنے آپ کو جانچ سکتے ہیں. کیونکہ بائبل میں بارہا لکھا ہوا ہے کہ اپنے خیالوں کو جانچ. لیکن جانچنا کیسے ہے، وہ کون سے طریقے ہیں، وہ کون سے ویز ہیں جس میں ہم اپنا تھاٹ پروسیس چیک کر سکتے ہیں، جس میں ہم اپنے اندر کی بات، ہم اپنے اینگر مینجمنٹ ایشوز ہیں اس پہ بات کر سکتے ہیں. ہمیں خود کی سمجھ ہونی چاہیے کہ مجھے کس چیز کو دیکھ کے کس طرح سے کتنی جلدی غصہ آتا ہے. جیسے آپ سڑک پہ بالکل صحیح ڈرائیو کر رہی ہیں، جا رہی ہیں، لیکن اگر ساتھ والا غلط ڈرائیو کر رہا ہے تو آپ کو کتنے سیکنڈز لگتے ہیں ایک جملہ بولنے کے لیے، چاہے آپ من میں ہی بولیں، اور کئی تو سیدھا ہی بول دیتے ہیں. تو مطلب اپنے آپ کا کتنا انالیسس کیا ہے، کتنے پرسنالٹی ٹیسٹ آپ نے کیے ہیں کہ میرا جو ہے وہ غصے کا لیول کتنا ہے. کیونکہ گھر میں ہوتا ہے نا بعض اوقات جو ہے بہن بھائی 2 یا 3 بہن بھائی ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ ذرا ٹھنڈے مزاج کا ہے، یہ ذرا غصے والا ہے. تو مطلب لوگ ہمارے بارے میں چیزیں ایزیوم کرتے ہیں، اور چیزیں ایزیوم کیسی ہوتی ہیں ہماری ہیبٹس کے ساتھ. کیونکہ جب آپ ایک چیز بار بار کرتے ہیں تو وہ چیز بار بار کرنے سے آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہے، آپ کی عادت بن جاتی ہے، اور وہی عادت جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے، وہی شخصیت ہوتی ہے. کیونکہ ہم بات جب کرتے ہیں تو دوسرے سنتے ہیں، لیکن ایک دوسری بات ہوتی ہے جب ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں، جس کو دوسرے معنوں میں آپ یوں کہہ لیں، لوگ ضمیر کا نام بھی دیتے ہیں. کہ جب کچھ میں کبھی غلط کرنے والی ہوں کچھ، تو کبھی نہ کبھی اگر ضمیر زندہ تو اندر سے ضرور آواز دیتا ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہی ہیں. تو جن لوگوں کی ضمیر کی آواز زندہ ہے، جن لوگوں کو اپنے من پہ کنٹرول ہے، جن لوگوں کو اپنی عادات پہ کنٹرول ہے، یوں سمجھیں کہ وہ اپنے باطن پہ کام کر رہے ہیں. اب جیسے اگر آپ بوفے میں جاتی ہیں کسی ہوٹل میں تو وہاں مور دین 60 to 65 کھانے بھی اگر ہوں، اگر آپ کو کنٹرول ہے اپنے آپ پر تو آپ صرف وہی کھانا اٹھائیں گی جو کھایا جا سکے، جو آپ کا شوق ہو، جو آپ کے ریلیجن میں الاؤڈ ہو، اور جو آپ سمجھتی ہوں کہ یہ مجھے ٹربل نہیں کرے گا. اگر آپ ہیلتھ کانشیس ہیں اور ڈائٹ کانشیس ہیں تو
آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کو کھانے سے مجھے یہ پرابلمز ہوتے ہیں تو میں یہ نہیں کروں گی. کیوں؟ اور آپ اپنا ہاتھ روکیں گی جب کہ آپ کے ساتھ بیٹھنے والے آپ کو مذاق کریں گے کہ آپ بفے میں آئی ہیں, اس میں پیسے بھرے ہوئے ہیں, آپ انجوائے کریں. تو لیکن کیونکہ آپ کا انڈرسٹینڈنگ لیول ایسا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ میں جتنا بھی کھا لوں آخر مجھے صبح ناشتہ کرنا ہی ہے, تو آپ کو خود پہ کنٹرول ہے اور آپ اپنی پلیٹ میں اتنا ہی ڈالیں گی. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اندر ہوس ہوتا ہے, جن کی آنکھیں نہیں بھرتی ہیں, ان کو اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہے, وہ نکال کے ضائع کرنے میں جو ہے وہ قباحت محسوس نہیں کرتے, لیکن وہ نکال ضرور لیں گے. تو اس طرح سے ہمیں اپنی عادات کا پتہ ہونا چاہیے. ایون دین لوگ شادیوں میں اگر آپ دیکھیں تو گوشت کی پلیٹیں بھرتے ہیں, اور اگر آپ ایک دفعہ میں شادی میں گئی تو میں نے ایک نان اٹھایا چھوٹا سا اور تھوڑا سا سالن ڈالا, تو ساتھ ایک آنٹی بیٹھی ہوئی تھی, تو اس نے بولا شادیوں میں کوئی ایسے کھاتے ہیں, یہ روٹی تو تم گھر میں بھی کھاتی ہو, گوشت کھاؤ صرف. تو میں نے کہا آنٹی آئی ایم سو سوری, پیٹ بھی اپنا ہے اور جو شادی ہے یہ بھی اپنی ہی ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں ضائع کرنا چاہیے کھانا. ماں باپ نے پتہ نہیں کتنی محنت سے اس کو ارینج کیا ہے, تو جتنی مجھے ضرورت ہے میں اتنا ہی لوں گی. تو اس طرح سے جو لوگ اپنے من کے ماسٹر ہوتے ہیں, جن کو اپنی عادات پہ کنٹرول ہوتا ہے, ان کو اپنی جو ہے وہ گفتگو پہ, ان کو اپنے کھانے پینے پہ, اور ان کو اپنی ہر ایک ایکٹ پہ جو ہے ان کو کنٹرول ہوتا ہے. اور یہ فیز کب آتا ہے, یہ فیز کیسے آتا ہے, آگے چل کے ہم اس پہ بات کریں گے. کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے انسان بنیں اور ہماری فزیکل اپیرنس بہت اچھی ہے, تو ہمیں اپنے اندر پہ بھی بہت کام کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ جسم جس کے لیے ہم کئی محنت کرتے ہیں, صبح سے شام تک صرف اس کے لیے محنت کرتے ہیں تاکہ ہم اس کا جو ہے پیٹ کا ایندھن بجھا سکیں, ہم اچھی جگہ پر رہ سکیں, ہم لوگوں میں موو کر سکیں. اور تقریباً آج ہر شخص جو ہے وہ انکم کے لیے پریشان نظر آ رہا ہے کہ وہ جتنا اس کے پاس ہے, اگر کسی کے پاس سائیکل ہے تو وہ رش کرتا ہے موٹر سائیکل والے پر, موٹر سائیکل والا رش کرتا ہے کہ میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے, اور گاڑی والا کہتا ہے میرے پاس جہاز ہونا چاہیے. تو اس طرح سے میں خوش بھی نہیں ہے. جی, تو ہر شخص ایک اسٹرگل میں ہے, ایک ایسی اسٹرگل میں جس ریس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. تو ہم کیوں نہ اس طرح کی چیزیں کریں, کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے, تو ہم کیوں نہ کچھ ایسا کریں کہ ہماری زندگی ایک سیٹسفیکشن میں گزرے. نو میٹر آپ کے پاس کچھ بھی ہے, لیکن سکون کی دولت جو ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے, اور سکون کی دولت کے لیے آپ کو ہیلدی ہونا بھی بہت ضروری ہے. ایک دفعہ ایک بادشاہ نے پینٹنگ کا جو ہے وہ مقابلہ کروایا. انہوں نے دنیا بھر کے لوگوں کو کہا کہ آپ جو ہے وہ پینٹنگز لے کر آئیں. بہت لوگ اپنی پینٹنگز لائے, اور ان میں سے 2 پینٹنگز سلیکٹ ہوئیں انعام کے لیے. ایک پینٹنگ جو تھی اس میں آبجیکٹس آف نیچر تھے کہ واٹر فال ہے, ماؤنٹینز ہیں, اور بہت خوبصورت منظر ہے, اور وہ اس طریقے سے بنائی گئی تھی کہ اس کو دیکھتے ہی ہر شخص محسوس کرتا تھا کہ وہ وہیں پر ہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ایک والکینو, آتش فشاں, دوسری جو پکچر تھی اس میں ایک آتش فشاں پہاڑ پھٹ رہا ہے, اور آتش فشاں پہاڑ کے کچھ فاصلے پر ایک درخت ہے, اور اس درخت میں ایک چڑیا کا گھونسلہ ہے, اور وہ جو ہے وہ اپنے انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے. اب لوگ بہت کیوریس تھے کہ بادشاہ کس پینٹنگ کو پرائز دے گا, فرسٹ آبجیکٹس آف نیچر والی کو یا چڑیا والی کو. تو موسٹلی کا 99.9% لوگوں کا یہی خیال تھا کہ آبجیکٹس آف نیچر, لیکن بادشاہ نے چوز کیا چڑیا کی پینٹنگ کو. تو جب وجہ پوچھی گئی کہ آپ نے اس پینٹنگ کا انتخاب کیوں کیا, تو بادشاہ نے کہا اس پینٹنگ کا انتخاب اس لیے کیا گیا کیونکہ اتنے کرائسس کے باوجود چڑیا پرسکون ہے. تو وہ سب جو آبجیکٹس آف نیچر ہے وہ انسان کے خود کے بنائے ہوئے نہیں ہیں, وہ قدرت کے دیے ہوئے ہیں, ان سے صرف آپ کو انجوائے کرنا ہے. لیکن اصل چیز جو کریٹ کرنے والی ہے وہ انر پیس ہے. اور انر پیس کہاں سے آتا ہے؟ جب آپ اپنے باطن پہ کام کرتے ہیں, جب آپ اپنے اندر چیک کرتے ہیں کہ میرے اندر کیا ہے, لوگوں کے لیے پیار کتنا ہے, میں کتنی جلدی نفرت کرتی ہوں لوگوں سے, میں کتنی جلدی ایکٹ کرتی ہوں, میں کتنی جلدی کچھ بھی ہو جائے تو میں فوراً جملہ بولتی ہوں, مطلب میرا پیشنس لیول کیا ہے,
बहुत कम लोग होंगे जो अपने सब्र का लेवल चेक करते हैं। आया सिचुएशन देख के मैं चुप बैठी रहती हूँ या मैं फ़ौरन बात करती हूँ? मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है? मेरा सोचने का अंदाज़ क्या है? ये चीज़ें होती हैं जो हमारे ज़ाहिर से हट के हमारे बातिन की तरफ जाती हैं। क्योंकि दो मुसव्विर थे, बहुत जाने माने शहर के मुसव्विर थे, उन दोनों ने पेंटिंग्स बनाई और उन्होंने कहा कि दुनिया हमारी पेंटिंग्स देखती है, अब हम दोनों आपस में मुकाबला करेंगे कि हम दोनों में से कौन अच्छा पेंटर है। तो एक पेंटर ने जो है वो पेंटिंग लगाई, उसने फ्रूट्स बनाए और अपने दरवाजे पे लगा दिए, और जो परिंदा आता उस पे चोंच मारता, वो इतने ओरिजिनल थे कि जो आता वो उस पे चोंच मारता। अब पहले मुसव्विर ने कहा कि देखो कितनी असली तस्वीर है कि अब जो है वो परिंदे भी धोखा खा रहे हैं। तो उसने कहा ठीक है, अब आओ मेरी बारी। वो उसको कमरे में ले गया और उसने कहा कि कहाँ है पेंटिंग? उसने कहा दिखाता हूँ, थोड़ा सब्र करो। तो उसने वो ले गया, उसने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो वो सामने का पर्दा हटाओ, उसके पीछे पेंटिंग है। और जब उस मुसव्विर ने पर्दे को हाथ लगाया तो वो पर्दा नहीं था, वो पेंटिंग थी। तो उसने कहा तुम्हारी पेंटिंग ने परिंदों को धोखा दिया है और मेरी पेंटिंग ने मुसव्विर को धोखा दिया है, अब मुझे बताओ हम दोनों में से कौन अच्छा? तो ये चीज़ें होती हैं जब आप इनर पे काम करते हैं, जब आपको अपनी चीज़ें सेट करना आती हैं, जब आपको सिचुएशन सेट करना आती है, जब पूरे घर में लड़ाई झगड़ा और रायता फैल जाता है तो आपको समेटना आता हो। और ये सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो अपने बातिन पे काम करते हैं, जिसमें बारहा बाइबल मुक़द्दस में भी इसका ज़िक्र क्यों किया गया। हम अनफॉर्चुनेटली हम में से मोस्टली लोग जो हैं वो बाइबल इस तरह से पढ़ते हैं कि बस सुबह उठा है और बाइबल खोली है और जो वर्स आ गई वो मेरे लिए है। हालांकि उसमें हो सकता है वो आप जो वर्स निकली हो वो यहूदा इस्करियोती की मौत हो, तो वो आपके लिए तो नहीं है। तो हम सुपरस्टिशियस तरीके से बाइबल पढ़ते हैं, जबकि बाइबल एक हिस्टोरिकल बुक है, उसमें पोइट्री भी है, हिस्ट्री भी है, उसमें सेइंग्स भी हैं, बहुत ज़बरदस्त किताब है। तो हमें ये देखना है कि हमारी ज़िंदगी के अंदाज़ जो हैं वो कैसे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की शुक्रगुज़ारी हो। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से खुदावंद की बंदी ने जैन चीज़ों को जो है हम तक पहुंचाया है, इन बातों को। और ये सारी चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अहमियत रखती हैं और हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ों का जो है हमें वाकई ही में इस बात का पता होना चाहिए। और मुझे नहीं लग रहा कि आप जितने भी व्यूअर्स इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं, शायद में भी आप में से 100 में से 99% वो लोग होंगे जो इस बात का जो है एग्री करेंगे इस बात से कि वाकई ही में हमने अपने जो ज़ाहिर है उसके लिए तो शायद हम अगर इस वक्त बुढ़ापे के उम्र तक पहुंच चुके हैं तो शायद हमने अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे की उम्र तक सारा अपना जो वक्त है वो ज़ाहिर पर ही शायद वेस्ट कर दिया है। लेकिन खुदा का कलाम भी बयान करता है कि हमें बातिन पर भी अपने क्या करना है, गौर करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी हो। और मेरा दिल खुदा की शुक्रगुज़ारी से भरा है कि खुदा ऐसे लोगों को हमारे साथ इंटरेक्शन करवाता है कि हम उनके वसीला बरकत पाएँ। सो मैं एक बार फिर से सिस्टर जी आपके दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और मैं दिल से आपको थैंक्स कहती हूँ कि आप हम जब भी आती हैं हमारे सेट की ज़ीनत बनती हैं और बथेरी ज़िंदगी के लिए बाइस बरकत ठहरती हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और हमेशा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। सो व्यूअर्स, आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। वक्त हुआ चाहता है कि आपसे इजाज़त ली जाए, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि ये जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू रहेगी और अगले एपिसोड में सिस्टर जी आप हमारे व्यूअर्स को बताइएगा हम किस बात पर गौर करेंगे। जी माविश, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बातिन पे बात करेंगे कि किस तरीके से अब हमने इसमें पहचान लिया कि ज़ाहिर और बातिन क्या है, तो हम अपने बातिन पे काम कैसे कर सकते हैं, ये हम अगले प्रोग्राम में। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी हो। सो आपसे इजाज़त लेते हैं। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। गॉड ब्लेस गवाही टेलीविज़न।